बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूं। आज एक बार फिर हमने मलिक वसीम साहब को ज़हमत दी है। कुछ दोस्त कल कह रहे थे कि मलिक वर्सेस मलिक के नाम से एक ना यूट्यूब चैनल बना दिया जाए, तो वसीम साहब आपकी क्या राय है, करें या ना करें? देखिए, उस मामले में ना या तो आप दूसरी तरफ चले जाइए, मैं दूसरी तरफ चला जाऊँ। मलिक वर्सेस मलिक तब होगा कि जब हमारा जो बहुत सारे मामलात में इख्तिलाफ है। सही। आप भी चाहते हैं कि इस मुल्क में आईन और कानून की अमलदारी हो, मैं भी चाहता हूँ, तो वो फिर मलिक एंड मलिक स्क्वायर या कुछ इस तरह से चलिए वो प्लान करते हैं। नाज़रीन, आज की जो बड़ी और अहम डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर सेनेटर इजाज़ चौधरी, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल से ज़्यादा है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। उसका अहवाल पूछेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे क्या अब इजाज़ चौधरी को रिहा किया जाएगा, उसके कितने इम्कानात हैं। फ़रहत अब्बास साहब हैं, उनकी भी ज़मानत मंजूर हुई है, वो भी बताएंगे। यानी कि 2 PTI को रिलीफ मिले हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी के जो 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादर ट्रस्ट केस में जो उनको सज़ा हुई है, उनकी जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है वो बिलाखिर फ़िक्स हुई है। और फ़िक्स हुई है जनाब चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनकी अदालत में, और जस्टिस आसिफ साहब के साथ वो सुनेंगे केस। उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या अब इमरान खान या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालतों से जो एक यूँ कह सकते हैं कि रिलीफ मिलने की हवा चल पड़ी है या नहीं चली, उसके ऊपर करेंगे। मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया या ज़मानत मंजूर कर ली, ये आपके लिए अनहोनी खबर है या रूटीन है? रूटीन मैटर है। अच्छा, अभी आपने कहा कि क्या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने की हवा चली है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके। बल्कि अदलिया ने अलल ऐलान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद किए हैं और एक सरेंडर किया है। तारीखी सरेंडर है, इस पर बात होती रहेगी। सही। देखिए, आज का जो मामला है वो इस हवाले से अहम ज़रूर है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से मेरे ख्याल में एक वाहिद और एक बड़ा रिलीफ मिला है। सही। और उसकी वजह भी है। उसकी वजह ये है कि एक तरफ अगर आप ये रिलीफ मिला है तो दूसरी तरफ हकूक़ भी सलब किए गए हैं। 9 मई का मामला है। 150 से ज़ायद अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई। जनाब याया खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, मौजूदा रजीम के सबसे बड़े फैसिलिटेटर हैं। सही। उन्होंने, आपने बात ऐसे कि सबक याद किया हुआ है। देखिए, बदकिस्मती ये है कि अब हम वहाँ सारा दिन मौजूद रहते हैं, अदालतें कवर करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, तो मैं अपनी अगर ज़ाती बात करूँ तो अदालतों से ना मेरी एक एफिलिएशन कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। सही। बढ़ गई थी और अब भी है, क्योंकि आप जब रोज़ वहाँ जाते हैं वो आपका दूसरा घर होता है। घर से ज़्यादा वक्त आप वहाँ गुजार रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में क्या सरगोशियाँ हो रही हैं, जजेस चैम्बर में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कमरा अदालत में क्या कुछ हो रहा है, तो आपका इंटरेस्ट होता है। तो फिर जब अदालतें सरेंडर करती हैं तो फिर दुख होता है, तकलीफ होती है। उसकी वजह है, देखिए, कोई एक घर होगा, उसमें इंसाफ नहीं होगा तो वो घर कायम नहीं रह सकता। ट्रू। ये मुल्क है। सही। रियासत है। रियासत में ऑपरेशन सकूत अदलिया कंप्लीट हुआ अदलिया की सहूलतकारी से। सही। और जनाब याया खान अगर सहूलतकारी ना करते तो 26वीं आईनी तरमीम भी बरकरार नहीं रहनी थी। ऐसा ही है। तो उन्होंने, क्योंकि सबसे बड़े फैसिलिटेटर हैं, तो उनकी बका भी 26वीं आईनी तरमीम की बका के साथ है। तो बहरहाल उन्होंने एक फ़ैसला दिया कि पंजाब की हद तक 38 अजला में जो 319 मुकदमात हैं, जिनमें 35,000 से ज़्यादा लोग नॉमिनेट हैं, अक्यूज्ड हैं, उनमें से 11,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हैं, 24,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मफरूर हैं, 307 का फाइनल चलान सबमिट हो गया है, 312 का इंटरम चलान जो है वो जमा हुआ है। 2 साल होने को है 9 मई के वाक़यात को, अभी तक एक ट्रायल भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि पंजाब के तमाम मुकदमात का 4 महीने के अंदर ट्रायल होगा। यानी आप ये समझिए अब कि पंजाब में फ़ौजी अदालतों की तर्ज पर आपकी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें जो हैं वो ट्रायल करेंगी। एक तरफा और समरी ट्रायल होगा। अक्यूज़्ड 35,000 से ज़ायद जो हैं, यानी ये 35,000 लोग नहीं हैं, 35,000 ख़ानदान हैं। उन 35,000 ख़ानदानों के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सल्ब कर लिए गए हैं
اور ایک شخص کے اوپر مقدمات درجنوں ہیں اور وہ 4 مہینے کے اندر درجنوں عدالتوں میں پیش بھی ہوگا اور وہاں پر اپنا حق دفاع اور دیگر معاملات بھی کرے گا. اور اسی میں ہی آپ پھر دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم این ایز منتخب قیادت 8 فروری کی بدترین انتخابی دھاندلی کے باوجود بھی جو اپنی سیٹیں بچانے میں کامیاب ہوئے. جیت تو بہت سارے گئے تھے جو بچانے میں کامیاب ہوئے, چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہوں یا صوبائی اسمبلیوں میں ہوں یا سینیٹر ہوں. تو وہ ہونے جا رہے ہیں گلٹی, انہیں اکیوز ٹھہرایا جا رہا ہے. آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ نااہلیوں کی ایک نئی وہ لہر آنے والی ہے, کیونکہ ہماری موجودہ رجیم نے یہ سوچا ہے کہ وسیع تر قومی مفاد میں اپوزیشن کا وجود نہ ہو, خطرہ ہے یہ وسیع. اوپر سے وہ مخصوص نشستوں والا کیس بھی ٹیک اپ ہو گیا. جی ہاں, تو کمپلیٹ وکٹری کی طرف ہم جا رہے ہیں. مطلب پہلے 2/3 تھا, اب ان کو 1/3 دیں گے. سر کمپلیٹ وکٹری کی طرف جا رہے ہیں. کمپلیٹ وکٹری, اوکے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو آج 18-20 سیٹوں والے اب کمپلیٹ وکٹری پہ. لیکن اس کے باوجود دیکھیے جو پازیٹیو چیز ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں 9 مئی کے واقعات ہوئے, میں ہر ویڈیو میں یہ راگ لاتا ہوں, میرے ملک کی تاریخ کا کوئی زبردست دن نہیں تھا جس کو میں کوٹ کروں. ایسا ہی ہے, آئین اور قانون ہاتھ میں لیا گیا تھا, لیکن وہیں پرامن پروٹیسٹرز بھی تھے. صحیح. پھر اسی 9 مئی کو بنیاد بنا کر آپ نے پوسٹ 9 میں سسٹم کھڑا کیا, جس میں عدلیہ کی آزادی, جس میں بنیادی انسانی حقوق, جس میں شخصی آزادیاں, جس میں عدالتی فیصلے, جن میں آئین پاکستان, جس میں جمہوریت, آپ نے سب کو روند کے رکھ دیا, ملیمیٹ کر دیا. پھر آپ نے جہاں ہم 9 مئی کی مذمت کریں وہاں پوسٹ 9 میں سسٹم ایک سیاسی جماعت کے خلاف استعمال کیا جانا, 25 کروڑ عوام کے بنیادی انسانی حقوق داؤ پر لگنا, اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے. اس کے بعد جوڈیشری فتح ہوئی, پھر بھی ایسے فیصلے آ رہے ہیں, یہ پازیٹیوٹی ہے. اور آ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ 9 میں پروسیکیوشن کے پاس, مجھے نہیں پتا شواہد ہوں گے, کہا جاتا ہے ریفیوٹیبل ایویڈنس ہوں گے, تو کریں, لیکن پروسیکیوشن عدالتوں میں, ہم نے تو عدالتوں کو رپورٹ کرنا ہے نا. ایسا ہی آپ کی پریس کانفرنسز کو تو عدالتوں میں ہم نے رپورٹ نہیں کرنا. صحیح بات ہے. جو ثبوت اب اعجاز چودھری صاحب کے کیس میں, وہی میں آ رہا تھا, 2 سال ہو گئے, پروسیکیوٹر صاحب نے کچھ کہا, 2 سال ہو گئے ہیں جی. اسی دوران اوپن ہارٹ سرجری ہوئی جناب, اسی طرح ملٹیپل ٹائمز ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے, پارلیمان میں پیش نہیں کیا جا سکا. وہیں پہ ان کے خلاف جو ثبوت دیے ہیں نا, ثبوت 9 مئی کی مرکزی سازش کیس میں ان کا نام ہے, ویڈیو ہے جو کہ ان کے پروگرامز کا حصہ ہے جہاں کو گفتگو کی ہے انہوں نے, ویڈیو ہے اور آڈیو ہے, ایک 10 مئی کی ہے اور ایک 17 مئی کی ہے. اندازہ لگے, اور سازش ہو رہی ہے 9 مئی کے لیے. صحیح. سازش کر رہا ہے وہ شخص 10 اور 17 مئی 17 مئی کو. یہ ان کے ثبوت ہیں, یہ شواہد ہیں. تو اس طرح کے جب عدالتی معاملات کو ہم دیکھتے ہیں تو ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. تو اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو بحث ہوئی ہے تھوڑی سی, جو پروسیکیوٹر نے کہا, پھر جسٹس وہ ججز کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا کہ بس کر دیں 9 مئی کو کتنا گھسیٹنا ہے آپ نے اگین. لیکن جہاں پہ بھی یہ سوال ہوتا تھا وہیں پہ انہوں نے جناب یحییٰ خان کے فیصلوں پہ بھی آج ان 3 ججز نے کہیں نہ کہیں دبے لفظوں میں عدم اعتماد کا اظہار کیا. یہ 4 مہینے کے اندر ٹرائل والا, کیونکہ وہ پروسیکیوٹر نے کہا نا جس لمحے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 4 مہینے کے اندر ٹرائل مکمل کر لیں گے, تو وہ جس طرح سے ایک ٹونٹیو, ایک ایسا شخص جو کسی فیصلے سے متفق نہیں ہے تو اس کی جو پوسچرنگ اور جیسچرنگ ہے اس کے ساتھ جب وہ بات کرتا ہے نا, تو جسٹس نعیم اختر اقوان نے ایسے ہی بات کی کہ اللہ کرے کہ آپ ان 4 مہینے میں ٹرائل مکمل کر لیں. تو یہ بنیادی لگتا نہیں ہے, نہ سپریم کورٹ کے ججز سمجھتے ہیں, نہ وکلا سمجھتے ہیں, نہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے, اور نہ ہی پنجاب کا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ پہلی 2 سماعتوں پہ راضی تھا 4 مہینے کے اندر ٹرائل کرنے کے لیے, انڈرٹیکنگ دینے کے لیے. یہ جناب یحییٰ خان کی بھرپور فرمائش تھی, ان کا یہ آرکیٹیکٹ تھے وہ اس منصوبے کے. اور شاید یاد نہیں ہے جب وہ چیف جسٹس بنے تو سب سے پہلے میٹنگ بھی انسداد دہشت گردی کی ججز سے کی تھی. جی ہاں, ججز سے کی تھی. خیر انہوں نے بھی آپٹکس کے لیے تو بہت کچھ کیا نا. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ اب اچھا ہے تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, ہمیں سانس لینے دو, تم لوگوں میں نیگیٹیوٹی گھس گئی ہے. وہ شاید کہیں اور کسی اور دنیا میں. اعجاز چودھری صاحب رہا ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے, وہ اس کی وجہ ہے کیونکہ ان سے بہت خوف ہے. 2 وجہ ہیں. ایک تو اعجاز چودھری صاحب کے اوپر یہ مقدمہ نہیں تھا, اعجاز چودھری صاحب کے اوپر غالباً گجرانوالا, سرگودھا, راولپنڈی, میاں والی, یہاں پہ مقدمات درج ہیں. ایک مقدمے میں ضمانت ہوئی ہے, دیگر میں نہیں ہوئی. ہیونگ سیڈ دیٹ, رولنگ سٹون ہوگا وہ بھی. اگر یہ ضمانتیں ہو بھی گئی ہوتی باقی مقدمات میں تو پھر بھی اعجاز چودھری صاحب کے جہاں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے نا, تو اس کیس میں بھی پروڈکشن جاری کی گئی, امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی, تو اس کیس میں بھی وہ رولنگ سٹون بنیں گے. مجھے نہیں لگتا تھا ان کی رہائی ہوتی. بہرحال ابھی تو ان کے اوپر اور مقدمات ہیں. چلیں اللہ پاک خیر کرے. دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی ملک صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کی جو القادر ٹرسٹ کیس میں درخواست ہے سزا معطلی کی, وہ مقرر کر دی گئی ہے
یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے وہ بنیادی طور پر ہوا کچھ اس طرح سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تھا تو 4 مرتبہ فیصلہ مؤخر ہوا تھا. صحیح. جج ناصر جاوید رانا یہ وہ جج ہیں جن کو 2 مرتبہ، ایک مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سزا سنائی، اچھا، وہاں پر ان کے مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے، یعنی کہ ایک جج ایک ملزم کو فزیکلی پیش نہیں کیا گیا اور اس کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا، اور بعد میں سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تو جھوٹی خبروں میں جھوٹی انڈرٹیکنگ دی کہ وہ ملزم پیش ہوا تھا. اچھا. پہلا وہ تھا 2002-4 کا. پھر جسٹس اطہر معین اللہ نے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت، کیونکہ وہ ڈیپوٹیشن پہ یہاں جب آئے ہوئے تھے اسلام آباد کی ماتحت عدلیہ میں، تو انہوں نے اپنے ایک جونیئر جج پر کسی اور مقدمے کے حوالے سے دباؤ ڈالا تھا کہ آپ کیا کریں، آپ اس کا فیصلہ کر دیں. وہ جو ڈسپلنری کمیٹی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جب اچھے وقت ہوتے تھے جسٹس محسن اختر کیانی اور دیگر لوگ ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے لکھا تھا، بلکہ انہوں نے انہیں اسلام آباد کی ماتحت عدلیہ سے باہر کر دیا تھا. لیکن پھر موجودہ رجیم ہے، عامر فاروق صاحب آئے، اس طرح کے جو ہیرے ججز ہیں وہ رجیم کو ہمارے چاہیے، ایسٹس ہیں وہ پھر پہلے نیب کورٹ کے جج لگے اور پھر ادھر ادھر. اب تو خیر میرے خیال میں ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد لگ چکے ہیں، تو وہ وہاں پر سرو کر رہے ہیں. تو انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے فیصلہ کب دینا ہے، اور فیصلہ سب سے پہلے سنا تو دیا گیا، لیکن اس سے قبل اسٹیبلشمنٹ زیادہ صحافی آ کے کہتے تھے فیصلہ نہیں سنایا جہاں، اور جج صاحب نہیں سناتے تھے. پھر جب فیصلہ سنایا گیا تو فیصلے کی کاپی سب سے پہلے ایکس کا ایک اکاؤنٹ ہے عمار سولنگی نام کا، وہ اسلام آباد میں کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے نہیں پتا، وہ سب کو پتا ہے. اچھا، مجھے نہیں، کیونکہ اس نے بتایا ہے. ہاں، اس نے بتایا ہے کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے. اس کی ایک ٹویٹ ہے کہ میں جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا، عمران خان کے حوالے سے میں نے بات کی، تو جنرل باجوہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فیصل، پھر آگے وہ پوری رداد ہے. تو سب اچھا، مطلب جہاں سے اور صحیح وہی اسٹیبلشمنٹ زیادہ لوگوں میں سے وہ ممکن ہے کہ اندر سے بیٹھے ہوئے لوگ ہی چلا رہے ہوں. صحیح. اس اکاؤنٹ پہ سب سے پہلے آیا، اور وہ سکوپ تھا اس شخص کا کہ فیصلے کی کاپی سب سے پہلے اس نے ڈالی. وہ فیصلہ جب سنایا گیا نا، جب وہ التوا کا شکار ہو رہا تھا، یہ ساری رداد سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اسی وقت ہی یہ بتایا جاتا تھا، ہم تک بھی اطلاعات پہنچی کہ فیصلہ ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ مینیج کرنی ہے، کیونکہ جو بھی سزا دی جاتی ہے وہ یہاں سے اڑ جاتی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ جب تک ہم مینیج نہیں کریں گے، عمران خان کی سزائیں برقرار نہیں رہیں گی. صحیح. نئے ججز لانے تھے، ٹرانسفر کرنے تھے. تو بہرحال اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے نظام انصاف کے دروازے بند ہیں. سال 2025 میں ان کی بریت کی اپیل، مرکزی اپیل نہیں لگ سکتی. صحیح. کیونکہ 267 اپیلیں زیر سماعت ہیں. ٹھیک ہے، قانون کے مطابق بڑا ہی آئیڈیل ہے، جو مسلط کردہ جج ہیں ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس، ان کی جانب سے. لیکن ٹرائل ماتحت عدلیہ میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں، وہاں بھی عمران خان کے ٹرائل قانون کے مطابق ہوئے ہیں کہ وہاں پر بھی یہی میرٹ فالو کیا گیا. وہاں پہ تو حق دفاع چھین لیا گیا، سرکاری وکیل دیے گئے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، سلیکٹڈ قسم کی جن. جی. تو اس سارے معاملے میں اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی سلمان صفدر صاحب کے ذریعے کہا کہ مجھے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کوئی ریلیف عدالت مجھے نہ دے، نہ ہی مجھے چاہیے، نہ ہی عدالت آپ ادھر ایئرپورٹ پہ لگوائیں. لہٰذا آپ اگر چاہتے ہیں کہ میری اپیل میرٹ پہ لگے گی تو ضرور لگائیں، لیکن سزا معطلی کی آپ لگائیں، پہلے سن لیں. تو اب وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے. لیکن مجھے اس میں بھی کہیں کسی لمحے بینچ کو دیکھتے ہوئے اس بار، کیونکہ اس کے بعد عمران خان کے اوپر 9 مئی کے چند کیسز بچتے ہیں، ان میں بھی لاہور ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ ہے، وہ کبھی اس میں 8 سے 10 مرتبہ پراسیکیوشن پیش نہیں ہوتی، اور پھر بینچ ٹوٹ گیا، پھر بینچ تبدیل ہو جاتا ہے. اس میں بھی کوئی میٹیریل نہیں ہے. جو تیسرا مقدمہ تھا وہ انڈر ٹرائل تھا، عمران خان سے ملاقاتیں اب روکی گئی ہیں، تو وہ مقدمے کی سماعت بھی ملتوی ہو جاتی ہے ہر مرتبہ. تو نیا کچھ ہے نہیں، تو یہ سزا برقرار رکھنی ہے. اچھا. تو اس وجہ سے مجھے اس میں کوئی ریلیف ملتا دکھائی نہیں دے رہا. تو ناظرین، یہ تھی صورتحال. جو ہواؤں کا رخ ہے وہ کوئی نہیں بدلا، وہی برقرار ہیں. آندھی طوفان جاری ہے لیکن یک طرفہ جاری ہے. اب تک کے لیے بس یہی تھا. فہیم اختر اور وسیم ملک کو اجازت دیجیے. علام صاحب کا حامی ناصر.